सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। आज हम खबरों का आगाज़ करेंगे ज़ाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा और अब काफ़ी ज़्यादा उसमें सिवियरिटी आ गई है, क्योंकि ये सीज़ फायर डील को भी इम्पैक्ट करना शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह सदर ट्रंप ने गज़ा को मिडिल ईस्ट का रिवियरा बनाना चाहते हैं, इस किस्म के बयानात उन्होंने दिए हैं। अब इन पॉलिसीज़ के ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे हैं। हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो इजरायली कैदियों की रिहाई को मौखर कर रही है। पिछले 5 तबादलों में 21 इजरायली और 730 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए थे, लेकिन अब ये प्रोसेस ख़तरे में है। नाज़रीन, हमास की मुसल्लह शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि दुश्मन गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। उनकी इन खिलाफ वर्जियों में शुमाली गज़ा में बेघर लोगों की वापसी में ताख़ीर, सिविलियंस पर फायरिंग और आमदनी इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें शामिल हैं। हमास का कहना है कि वो मुआहदे की पाबंद रहेगी बशर्ते कि इजराइल भी अपने वादे पूरे करे। लेकिन ट्रंप का रद्द-ए-अमल इस बहरान को और संगीन बना रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर तमाम कैदी हफ्ते तक 12 बजे तक रिहा नहीं किए गए तो सीज़ फायर कैंसिल कर दिया जाएगा और हेल ब्रेक लूज़ हो जाएगी। ये इस सदर का बयान है जो कुछ ही दिनों पहले गज़ा को लग्जरी रिजॉर्ट में तब्दील करने की बातें कर रहा था। बिल्कुल, और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये भी कह दिया है कि अमेरिका गज़ा की ओनरशिप लेगा जैसे वो कोई रियल स्टेट डील हो। उनके दामाद जैरेड कुशनर पहले ही गज़ा को वैल्यूएबल वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीनियों को राइट ऑफ रिटर्न नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, फ़लस्तीनी लीडर मुस्तफ़ा बारगूती ने कहा है कि इसराइल की 3 बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की है। नंबर 1 के आर्जी रिहाइश और इमदादी सामान में रुकावटें, नंबर 2 के गज़ा में लोगों पर फायरिंग हो रही है, और नंबर 3 के ट्रंप ने गज़ा को खाली करने के मंसूबे की हिमायत की है, बल्कि उसकी पेशकश भी की है। इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सीज़ फायर के दौरान 25 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। तो ये सीज़ फायर है या नहीं, ये तो हमें नहीं लगता। फ़िलहाल तो नाज़रीन जो अज़ाइम नज़र आ रहे हैं उससे तो लगता है ये महज एक विंडो ड्रेसिंग है या लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर। इस हवाले से हम आपको मज़ीद बताएं कि हमास के सीनियर रहनुमा हाशिम नईम के मुताबिक वो पिछले 3 हफ्तों से मिस्र, कतर और अमेरिका के साथ इन खिलाफ वर्जियों पर मुसलसल बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल और बिगड़ गई है क्योंकि इजरायली वज़ीर दिफ़ा इजराइल कैड्स ने फ़ौज को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, इस सीज़ फायर डील के 3 मराहिल हैं। पहला मरहला 1 मार्च को ख़त्म हो रहा है। दूसरे मरहले में तमाम कैदियों की रिहाई और मुस्तकिल सीज़ फायर भी शामिल है। तीसरे मरहले में गज़ा की तामीर नौ का मंसूबा भी है। लेकिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते दोबारा कहा है कि वो हमास को तबाह करने तक जंग जारी रखेंगे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा बरगूती का कहना है कि नेतन्याहू तमाम इजरायली कैदी वापस लेना चाहते हैं और फिर गज़ा में मैसेकर जारी रखना चाहते हैं। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पिछली बातों को देखें तो नाज़रीन ये साफ़ है कि उनका झुकाव किस तरफ है। वो पहले ही ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा, पैनामा कनाल को अपने कंट्रोल में रहने और कनाडा को 11वीं रियासत बनाने की बातें कर चुके हैं, बल्कि जो उन्होंने अभी गल्फ़ ऑफ अमेरिका का उन्होंने ऐलान किया सुपर बोल पर जाते हुए, तो अगर आप गूगल मैप पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको डालें तो आप उसका नाम गल्फ़ ऑफ अमेरिका आ रहा है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको नज़र आएगा गल्फ़ ऑफ अमेरिका, अगर आप मैक्सिको नज़र आएगा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और अगर आप दुनिया में कहीं भी और हैं तो आपको दोनों नाम नज़र आएंगे। ये है पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि वो गूगल मैप्स पे चेंज कर सकते हैं, अपना नक्शा बना सकते हैं दुनिया का, जैसे भी वो उसको पेश करना चाहें। बिल्कुल। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है डोनाल्ड ट्रंप के जो एंटिक्स रहे हैं वो इतनी बचगाना चीज़, ये वो चीज़ें जो एक बच्चा शौक किया करे गूगल मैप पे वो नाम चेंज करवाता रहे। एग्जैक्टली। और नाज़रीन, ये सिर्फ गज़ा का मसला नहीं है, लेबनान में भी इजरायली सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी हैं और अब मामला और भी ज़्यादा संगीन हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस पोजीशन की तायीद की है और इसको बहुत क्लियर और एक्सप्लिसिट अंदाज में वाज़ेह किया है। नाज़रीन, ये तो हमने आपको गुज़िश्ता शब बताया था कि सऊदी अरब ने इस हवाले से बहुत ही एक काबिल तारीफ़ उनका लाहे अमल और रद्द अमल दिया है
اور اب ہم غزہ کی صورتحال کی مزید بات کریں، موسم سرما، سیلاب اور گدلے پانی کی وجہ سے وہاں پہ انسانی بحران بہت شدید ہے۔ ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی امدادی سامان کی ترسیل معاہدے کے مطابق نہیں ہو رہی، زخمی مریضوں کو باہر نہیں نکالا جا رہا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ غزہ کی اونرشپ لے لے گا۔ یہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ مزید ظلم ہے۔ بالکل، اور اب سوال یہ ہے کہ اس بحران کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے۔ دیکھیے، روس، چائنا اور جرمنی پہلے ہی ٹرمپ کی غزہ پالیسی کو مسترد کر چکے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ انپریسیڈنٹڈ سا مومنٹ ہے، کیونکہ یورپین ممالک میں سے کبھی بھی ٹرمپ کی پالیسی کا کھلے عام پہ خلاف ورزی، جہاں تک اسرائیل اور غزہ کا معاملہ ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں پہلے۔ جرمنی کا بھی کہنا ہے کہ اس سے نئی تکالیف اور نئی نفرت پیدا ہوگی، اور یہ درست ثابت ہوگا۔ پچھلے 3 دنوں میں حالات مزید خراب ہوتے رہے ہیں، اور جب سے ٹرمپ نے یہ اعلانات کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فلسطینی عوام میں اس کا آلریڈی بہت زیادہ غم و غصہ موجود ہے۔ ناظرین، ان تمام معاملات سے امریکہ کی عالمی پوزیشن بھی متاثر ہو رہی ہے۔ جب سپر پاور کا صدر سیز فائر توڑنے کی دھمکی دے تو پھر دنیا کو امن کے لیے کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ امریکہ کی وہی پالیسی ہے جس کے تحت وہ دوسرے ممالک پر قبضے کی باتیں کر رہا ہے، جیسے گرین لینڈ کی طرح غزہ کو بھی ایک پراپرٹی سمجھ جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور مصر اور قطر جو سیز فائر ڈیل میں بہت میڈیٹرز تھے، دونوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ تمام کوششیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ اس ڈیل کے ذریعے 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہونی تھی، اور اب یہ بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ پروسیس بالکل رک گیا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ جنگ شاید دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ صرف غزہ کی بات نہیں ہے، اسرائیل لبنان کے ساتھ بارڈر پر بھی کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ حزب اللہ نے وارننگ دی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ خاموش تماشائی نہیں رہے گا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب امریکی صدر ہیل بریک لوز کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایجپٹ اور جارڈن، ان تمام ممالک کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ریسنٹلی ایک اور بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے فلسطینی ریفیوجیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو ان کے خلاف سینکشنز لگائے جائیں گے، جو ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک بہت زیادہ تشویشناک صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ عرب دنیا کا رد عمل بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ سعودی عرب نے صاف کہہ دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہوں گے۔ یہ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی ہوم لینڈ کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں میں ان کی زمین پر رہنے کا حق ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور اس کو کنسسٹنسی کے طور پر انہیں پرووائڈ کرنا چاہیے۔ بالکل ناظرین، سعودی عرب کی یہ جو فلسطینیوں کا حق ہے یہ بالکل غیر متزلزل ہے، اور اس کے بارے میں سعودی عرب کی پالیسی بہت کلیئرٹی سے سامنے آئی ہے۔ اور ناظرین، جو غزہ میں زمینی حقائق ہیں وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ سیز فائر کے باوجود اسرائیلی فورسز نے 25 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ امدادی ٹرکوں کی تعداد معاہدے کے مطابق نہیں ہے، زخمیوں کو باہر نہیں نکالا جا رہا، موسم سرما میں لوگ ٹینٹس میں رہنے پر مجبور ہیں اور بالکل بے سر و سامان ہیں، سیلاب اور گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ غزہ میں اس وقت جاری ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ویسٹ بینک میں جہاں پہ سیز فائر کی ڈیل باضابطہ طور پر نہیں ہوئی تھی ایٹ لیسٹ، لیکن اسٹل اٹ کورز اٹ، دا ڈیل کورز اٹ، لیکن پھر بھی ویسٹ بینک میں کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب اسرائیلی آکوپیشن اور ان کی IDF کی فورسز نے جو تمام وار کرائمز ہیں جو وہ ڈیلی طور پر کنڈکٹ کرتے ہیں ان سب کو انہوں نے نہیں روکا۔ ابھی بھی وہاں پہ جارحیت اسرائیل کی جاری ہے، اور امریکی کانگریس نے بھی ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید کی ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ڈیموکریٹس نے بھی امریکی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے، جو غزہ کی پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کی بالکل سختی سے تردید کی ہے، اور کچھ ریپبلکن سینیٹرز نے بھی اس کے خلاف بیان دیے ہیں۔ سینیٹر رینڈل پال نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ فرسٹ کے لیے ووٹ کیا تھا، نہ کہ آکیوپیشن کے لیے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی زمین پر ریویرا بنائیں گے۔ ایک غزہ کے شہری کے الفاظ میں ہم ان کی پراپرٹی نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ہزاروں مزید فلسطینی شہید ہو سکتے ہیں، لیکن امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہر کوئی ان کی غزہ پالیسی کو پسند کرتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ از ان کمپلیٹ ڈینائل، وہ کسی قسم کا کرٹیسزم یا فیڈ بیک ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ بہت سخت ظلم ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بنجمن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کو ریمارک
ریمارکیبل کہا ہے، جو کہ بالکل بھی سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ یہ وہی نیتنیاہو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بیسکلی مقصد امن نہیں ہے، بلکہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر ان کی زمین سے محروم کرنا ہے۔ بالکل، اور آخر میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ مارچ کی پہلی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ اگر سیز فائر ٹوٹ گیا تو اس کے نتائج پورے خطے کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو ٹرمپ کے کولونیل سوچ اور نیتنیاہو کی جنگی جنون کو روکنا ہوگا، ورنہ انسانیت کے لیے ایک بہت ہی زیادہ سنگین مومنٹ آ سکتا ہے۔ بالکل، obviously I think another is brewing which is very dangerous۔ ہم نے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سٹینس کی تعریف کی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو، امریکہ کو مزید جنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے، دنیا کو جنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ جو انہوں نے ان کے پوری کیمپین ٹریل میں جو ان کے الفاظ رہے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، وہ اس سٹینس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہیں اور غزہ کے حوالے سے اپنی پالیسی کو وہی رکھے جو وہ اپنی کیمپین ٹریل میں تھی کہ جنگوں کے خلاف۔ امریکہ خود جنگ نہیں کرے گا، لیکن امریکہ فلی طور پر ایک اور جنگ کو فنڈ کرے گا، اور جب اس جنگ کی وجہ سے ایک پوری سویلائزیشن تہس نہس ہو جائے گی، ان کی پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، ایجوکیشن کا نظام ختم ہو جائے گا، ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں تمام علاقے میں بلڈوزر لا کے ایک ریزورٹ بنائے گا، اور پھر اس کے بڑے بڑے ایکسپینسو جو کمرے ہوں گے وہ بیچے گا ٹو گلوبل لیڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ انسیڈیس یہ کافی ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ بالکل، اور یہ اس کا ناظرین، اس کا امریکہ کو بھی کسی کے بھی حق میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے دنیا کو سوچنا ہوگا اور دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہ اپنی اس پالیسی کو ترک کریں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے، لیکن یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ اب ہم بات کریں گے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو کہ کل سے امریکہ کے دورے پہ ہوں گے، ان کی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، آئیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کامبیٹ وہیکلز کی پروڈکشن، اس کی پرچیز، اس کے علاوہ فائٹر جیٹ انجن کے بارے میں بھی ایک ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ ٹیرفس اناؤنس کر دیے ہیں دنیا بھر میں، تو نریندر مودی اور انڈین گورنمنٹ اس وقت ڈر رہے ہیں کہ کیا ان کو بھی یہ ٹیرفس افیکٹ کریں گے یا نہیں۔ اسی کے لیے پریمپٹیولی یہ ٹرپ پلان کی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے مہینے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود نریندر مودی کو دعوت دی تھی، لیکن اس طرح دعوت نہیں دی تھی کہ ہم آئیں دوستی کریں گے، اس طرح دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، ہم ذرا فیصلہ کریں کہ ہماری ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکے، اس کو ایکول کیسے بنایا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کا یہ خدشہ ہے کہ اس وقت انڈیا اور یو ایس کی ٹریڈ ریلیشن شپ کافی ان ایکول ہے اور فیئر ٹریڈنگ پارٹنرشپ بالکل بھی نہیں نظر آتی، تو اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ میٹنگ میں کافی زیادہ ڈیلز ڈسکس ہوں گی، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسکلی یہ جو نریندر مودی نے بھی اس کے بارے میں بیان دے دیا ہے منڈے کو، ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی، ٹریڈ، ڈیفنس، انرجی اور سپلائی چین ریزیلینس، ان تمام سبجیکٹس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ امریکن ایکسپورٹس ٹو انڈیا کو بوسٹ کیا جائے، جتنی چیزیں انڈیا امریکہ سے خریدتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور خاص طور پر اس میں ڈیفنس ایکوپمنٹ، ویپنز، کامبیٹ وہیکلز، ان چیزوں کی مشغولیت کی جائے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی ایک کانٹریکٹ اس حوالے سے بھی تشکیل دیا جا رہا ہے کہ جو فائٹر جیٹ انجنز ہیں وہ انڈیا میں بنائے جائیں، اور امریکہ ان کی ہیلپ کرے جو انڈین ایئر فورس استعمال کرے گی بعد میں۔ لیکن آبویسلی یہ ایک ایسی ڈیل ہے جو 2023 میں پہلی دفعہ ڈسکس کی گئی تھی، اب اس کو بس کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ یہاں کو یہ بھی بتائیں کہ ڈیفنس پروڈکشن سیکرٹری سجیو کمار جو ہیں انڈیا کے، ان کا کہنا تھا کہ وی سرٹنلی وش ٹو ایکسپیڈائٹ دی ٹرانزیکشن وچ وی وڈ لائک ٹو ہیو ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس، کہ ڈیفینیٹلی وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پرانی بھی ڈیلز ہیں جو ابھی تک ایکسپیڈائٹ نہیں کی گئیں، اپنے لاسٹ اسٹیجز میں نہیں پہنچی، ان کو وہاں پہنچایا جائے۔ اور فائنلی یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسٹرائکر وہیکلز جو ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بناتا ہے وہ بھی انڈیا خریدے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو کنونس مودی کہ آپ یہ ساری چیزیں ہم سے خریدیں تاکہ جو ہم سے وہ ایکول ہو اور آپ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ٹیرفس تو لگانے کے وہ فل موڈ میں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، کیوں نہ موئز آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ایگزیکٹ ٹریڈ ریلیشن شپ ہے اس وقت اور کیا خطرے کا سامنا ہے انڈیا کو؟
بالکل, تو ناظرین آئیے بات کرتے ہیں کہ انڈیا اس وقت کن پرٹیکولرز پہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ اٹریکٹیو چیزیں آفر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ جو ہیٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک بیراج آف ٹیرفس ہے اس سے انڈیا بچ سکے. تو ناظرین اس وقت بھارت جو ہے وہ تقریباً 30 آئٹمز ایسے ہیں جس میں لگژری گاڑیاں, سولر سیلز اور جو سولر کے مٹیریلز ہوتے ہیں اس پہ اپنے جو ہے سرچارجز ریویو کر رہا ہے, ان کو کم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تاکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اٹریکٹیو ڈیل آفر کر سکیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفس ہیو بین ویری سیویئر. اور اگر ہم آپ کے بات کریں کہ کس حوالے سے جو مینلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفس رہے ہیں اسٹیل اور اگر ایلومینم ٹیرفس کی بات کریں, صرف ان کی ہی وجہ سے ابھی تک انڈیا کے جو بینچ مارک انڈیکس ہے وہ 0.8% تک گر چکے ہیں. اور اگر میٹل انڈیکس کی بارے میں بات کریں, جو ان کی میٹل کے مصنوعات ہیں ان کا جو انڈیکس ہے وہ 3% تک گر چکا ہے. اس حوالے سے ہم اگر آپ کو مزید بھی آگاہ کریں تو ناظرین بھارت اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفس لگتے ہیں اس حوالے سے اسپیشلی انجینئرنگ گڈ سے, کیونکہ انڈیا پوری دنیا کو انجینئرنگ گڈس کا ایک بہت بڑا اناؤنس کر دیا ہے کل ہی کہ وہ ایلومینم اور اسٹیل پہ 25% پہ ٹیرفس لگانے والے, سو دیٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی امپیکٹفل. ایگزیکٹلی, اور اس کا جو امپیکٹ موسٹ لائکلی آتا ہے وہ انڈیا کے 1/5 یعنی 20% جو بھارت کے جو انجینئرنگ گڈز ہیں ان پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور اس کی ناظرین جو اس کی مالی جو ویلیو ہے وہ بنتی ہے $25 ارب, اور $25 ارب ناظرین بہت بڑی اس کی آئی تھنک بہت بڑا فگر ہے یہ. ایگزیکٹلی ناظرین, یہاں آپ کو مزید بتائیں کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نریندر مودی بہت بڑے ابیوزر ہیں ان ٹرمز آف ٹریڈ ریلیشن شپ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن گورنمنٹ کے یہ کافی زیادہ سیریس خدشات ہیں اور شاید صحیح بھی ہیں کہ انڈیا اور ان کی ٹریڈ ریلیشن شپ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کا موقع آ گیا ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ انڈیا از ناؤ کنسیڈرنگ کہ وہ خود ہی ٹیرفس آفر کریں گے کہ ہم خود آپ کو اتنا % ٹیکس دیں گے فلانے پروڈکٹس پر, اور ان میں انکلوڈیڈ ہے میڈیکل, سرجیکل اکوپمنٹ, کیمیکلز. وہ یہ تمام چیزیں یوز کر رہے ہیں تاکہ US ایکسپورٹ ٹو انڈیا بوسٹ کیا جا سکے. اور جو چائنیز کا گروئنگ انفلوئنس ہے ہمارے خطے میں چائنیز پروڈکٹس کا, چائنیز مارکیٹس کا, تو اس کو ذرا کسی طریقے سے میٹیگیٹ کیا جا سکے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کی پراکسی وار تو شروع ہو ہی گئی ہے US اور چائنا کے بیچ میں ٹریڈ کے حوالے سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرفس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. لیکن اس وقت میں ایک بہت بڑا سیریس رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا اوبویسلی. ایگزیکٹلی, اور ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ ہمارا پورے ریجن میں صرف پاکستان اور انڈیا کی اگر پاپولیشن کو دیکھا جائے تو یہ 1/4 آف دا ورلڈ ہے. 25% دنیا کی گلوبل پاپولیشن میں صرف پاکستان اور انڈیا آتے ہیں. تو کیونکہ یہ اتنی بڑی مارکیٹس ہیں, پاکستان آلریڈی چائنا کے ساتھ کام کر رہا ہے, اٹ از اونلی نیچرل کہ انڈیا اور امریکہ زیادہ قریب ہو رہے ہیں آپس میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹریڈ ریلیشن شپ کو ہیل کریں. کیا یہ ٹریڈ ریلیشن شپ سچ میں ٹریڈ کے معاملے پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ ہی ایکٹس لائک اے پراپر بزنس مین جو ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نریندر مودی کی جو بہت فیمس جادو کی جپی, موسٹ بزنس مین ایگزیکٹلی آبویسلی وہ جو کہتے ہیں نا مودی کے وہ جادو کی جپی ڈالتے ہیں اور لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس میں ایسا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بزنس انٹرسٹ کیسا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو نریندر مودی ان کو آفر کرتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو قابل قبول ہوتی ہے, اس پہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے. یہ تو کل ہی پتہ چلے گا, اس کے بعد آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں وزٹ میں ہوتا کیا ہے. آبویسلی کافی ہماری بھی نظریں ہوں گی اور ہم آپ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے کیونکہ یہ خطے کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ناظرین یہاں ہمارے شو کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے اگلے شو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.